बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको सच सवेरा में। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आब्दी साहब। नाज़रीन, आज का सच सवेरा स्पेशली जो है तरतीब दिया गया है उस हस्ती की विलादत को हम मना रहे हैं कि जिन्हें रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत बना के भेजा गया। जी हाँ, बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत का जश्न मनाएंगे हम। बीबी की ज़ात मुबारका, उनकी सीरत मुबारका और हयात तय्यबा पर रोशनी डालेंगे। मज़ीद जिन टॉपिक्स पर जो है वो गुफ्तगू की जाएगी, जिन मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा और जिनसे हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा, मैं अपने साथी एंकर अज़हर अली आब्दी साहब से गुजारिश करना चाहूँगी कि वो हमें और हमारे नाज़रीन को बताएं। जी आब्दी साहब। जी, जैसे अभी बात हो रही थी हमारी और इवन प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी, जी। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स जब होते हैं तो एक रूहानी कैफियत तारी हो जाती है और दिलो दिमाग में, क़ल्ब और रूह में ये एहसास जागुज़ी हो जाता है कि अब ऐसी शख्सियत पे बात करने जा रहे हैं कि अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं और शख्सियत की शान और उनका वक़ार, उनकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा होती है। मैं सोच रहा था कि क्या मैं कहूँ और क्या अल्फाज अदा करूँ इतनी अजीम शख्सियत के बारे में, तो मुझे फिर फ़ौरन ख़्याल आया कि खुदाए सुखन कहा जाता है मीर अनीस को, और सब जानते हैं बहुत बड़े शायर थे। जी। और खुदाए सुखन का लक़ब उनको दिया गया, तो क्यों ना उनके अल्फाज से शुरू किया जाए। आप फरमाते हैं अपनी एक गोया मनकबत कहिए, मरसिए का हिस्सा है कि मेहरे से पहरे इज़्ज़ो शराफत हैं फ़ातिमा, शरहे किताबे इस्मतो इफ़्फ़त हैं फ़ातिमा, बेशक मिफ्ताहे बाबे गुलशने जन्नत हैं फ़ातिमा। सुभान अल्लाह। मिफ्ताह की या चाबी को कहते हैं। मिफ्ताहे बाबे गुलशन जन्नत है फ़ातिमा, नूरे खुदाओ आये रहमत है फ़ातिमा। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। रुतबे में वो ज़नाने दो आलम का फ़ख्र है, हव्वा का इफ्तिखार है, मरियम का फ़ख्र है। बहुत खूब, तो कायनात में इंसान तो अमूमन और ख़ास तौर पर ख़वातीन आलम, उनके लिए आज और तमाम इंसानों के लिए खुशी का मकाम तो है ही, लेकिन ख़वातीन आलम के लिए फ़ख्र का मकाम है। यकीनन ये पूरी कायनात रसूल खुदा ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनी वजह तख़लीक़ कायनात उन्हें कहा जाता है। लेकिन आज का दिन जो इकबाल ने भी कहा ना, नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलियों आखिरीन, कि फ़ातिमा रसूल खुदा जो वजह तख़लीक़ कायनात है उनके लिए रहमत बनकर है। यकीनन बहुत। तो वाकई फ़ख्र का मुकाम है आज, और उन्हीं की फ़जीलत पर बात होगी, लेकिन उनके किरदार से रोशनी और हिदायत हासिल करते हुए जो आज की दुनिया है। सही। और इसमें पूरी दुनिया में आप देखें कि क्राइसिस है हर लिहाज से, ख़ास तौर पे किरदार और करैक्टर का क्राइसिस। तो हमें हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से क्या हिदायत और रोशनी मिलती है कि गारंटी की है अल्लाह ताला ने कि वो घर कि जिसमें हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रोशनी, हिदायत, तवानाई और आपकी जो सीरत है उसको देख के और ज़िंदगी गुजारने का रंग और ढब सीखा जाएगा, उस मुआशरे में किरदार का क्राइसिस नहीं होगा। बहुत खूब। तो हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं। 3 बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमें ज्वाइन करिए खानम सैयदा सहर जैदी साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान मोहतरमा नाहिदा राजपूत साहिबा हमारे साथ होंगी। आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तीसरी मेहमान का तारुफ कराएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खानम नुदरत जैदी साहिबा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं इस मौके। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी, सबसे पहले हम खानम सैयदा सहर जैदी साहिबा से आगाज़ करेंगे कि अभी जैसे कहा कि मरकज़ इस्मत हैं हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, क्या क्या लक़ब या किस किस फ़जीलत के पहलू से याद किया जाए। अगर आप वो हदीस किस्सा बहुत मारूफ़ हदीस है, उससे अगर हम आगाज़ करें कि किस तरह खुदावंद कुदूस ने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इवन मरकज़ ख़ानदान रिसालत भी करार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। तमाम आलम इस्लाम को जश्न विलादत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह।
آپ سب کو بھی اور آپ کے جی، بہت توسط سے تمام عالم اسلام کو انشاءاللہ کہ ہم بہترین طور سے مستفید ہو سکیں آپ کی ذات گرامی والا قدر سے انشاءاللہ، اور اس روحانی فیض کو جو اصل میں آپ کی ذات رکھتی ہے اسے حاصل کر سکیں۔ بے شک کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک ہمہ جہت شخصیت، ایک ایسی شخصیت کہ جسے اگر ہم ائمہ معصومین علیہم السلام میں دیکھیں تو ہمیں 11 امام نظر آتے ہیں، لیکن صرف ایک خاتون جی خواتین کے لیے، مگر اس قدر مکمل اسوہ اور قدوہ آپ کی ذات میں ہے کہ پھر اور کسی خاتون کی رول ماڈل کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ ہستی کہ جس کو میں اور آپ تو اپنا اسوہ ضرور قرار دے رہے ہیں، جیسے امام راحیل امام خمینی صنف کی ذات سے بلند ہو کر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فقط حضرت زہرا خواتین کے لیے رول ماڈل یا اسوہ نہیں تھیں، بلکہ مردوں کے لیے بھی اسوہ کامل تھیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ بالکل، اور اگر یہ دیکھیں کہ نہ صرف اس سے بڑھ کر اگر ہم ذات پر آئیں تو وہ شخصیت کی جس کے لیے امام زمان فرماتے ہیں وَفِي ابْنَةِ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، جو امام مہدی کے لیے اسوہ حسنہ ہے، جس کی ذات میں وہ ذات بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس سے آگے کی بات رہتی ہی نہیں ہے کہ میں اور آپ کیا کیا اس شخصیت سے لے سکتے ہیں، بہرور ہو سکتے ہیں ان کے تمام تر فیوز اور برکات اور ان کی ایک ہمہ جہت شخصیت اور ان کے کردار سے۔ میں بھی میر انیس کی اشعار سے شروع کرنا چاہوں گی، اور امام حدیث قصہ پر آتے ہیں انشاءاللہ اس فضیلت پر بھی کہ مرکز طہارت، مرکز عصمت قرار دیا گیا ذات حضرت زہرا کو۔ آپ فرماتے ہیں بارگاہ بطول میں، اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولہ نما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھولے تو لے فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں، سبحان اللہ، فاطمہ کی سبحان عصمت و اللہ، سبحان عفت رقم کروں۔ اللہ۔ کیا خوبصورت تمہیدی جملے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جو ایک ایسی شخصیت ہے کہ ایک جامع، جس کو ہمہ جہت بھی کہ، اور جامع شخصیت۔ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ ابھی ایک بڑی خوبصورت بات، ایک جامع بات کی خانم سیدہ سحر زیدی صاحبہ نے کہ حضرت زہرا کی شخصیت، ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت کے جتنے پہلو ہیں وہ سب کو سموئے ہوئے ہے۔ ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک اہلیہ کو کیسا ہونا چاہیے، لیکن یہ جو بھی بات کی کہ اس کو محدود نہ سمجھے خواتین تک، یہ مردوں کے لیے بھی اسوہ ہیں کہ پھر امام حسن، امام حسین علیہم السلام، اور خود پھر ختمی مرتبہ خود مولا کائنات نے جس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ادب کیا، فضیلت بیان کیا، جس طرح زندگی گزاری، تو وہ مردوں کے لیے ایک اسوہ، یعنی یہ گھر ایک کمپلیٹ گھر ہے پنجتن پاک کا، کہ جو پوری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اور ہم سب کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا آج یوم پیدائش بہت زیادہ مبارک ہو، اور اس دن کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی جملہ مشکلات کو آسان فرمائے، اور ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں لائے۔ اور حقیقی یوم خواتین آج ہونا چاہیے، جی بالکل، اس سے بڑا دن کیا ہوگا کہ جس میں حیا ہونا چاہیے، یوم خواتین ہونا چاہیے۔ آج کے دن کو ہمیں جو ہے وہ عالمی سطح پہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ تو آج کے دن کی نسبت سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، سیدہ طاہرہ طیبہ، آپ راضیہ مرضیہ، آپ کے ایسے ایسے القاب، اور ایک بریک ہمیں لینی ہے القاب ہی سے، اور آپ ہی سے شروع کریں گے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
جی ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور عابدی صاحب جہاں سے گفتگو کا سلسلہ رکا تھا جی آج جیسے ہم نے ذکر کیا کہ آج تو پوری دنیا میں یوم خواتین ہونا چاہیے، وہ خاتون، وہ ہستی کی جس نے پوری دنیا کی خواتین کو ایک عزت اور شرف عطا کیا۔ بالکل صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو ان کی نگاہیں بھی عقیدت اور احترام سے جھک جاتی ہیں۔ یہ پورا گھرانہ ہی ایسا ہے کہ ہر گھرانے کا ہر فرد اپنے طور پر ایک کامل شخصیت رکھتا ہے۔ ناہیدہ راجپوت صاحبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے القاب کے حوالے سے کچھ بتا رہی تھی۔ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ باقی شخصیات کے القاب تو ایک یا دو مشہور ہوتے ہیں اور ان میں مبالغہ بھی ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن حضرت زہرا کے القاب ایک تو بہت زیادہ ہیں، دوسرا ان کی شخصیت ان القاب کے مطابق ان کی شخصیت اور سیرت ہمیں نظر آتی ہے، مبالغہ نہیں ہوتا اس میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہی تھی آپ کی القاب کے بارے میں کہ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، راضیہ، اور دو القاب تو ایسے ہیں کہ آپ کہ دیکھیں ہماری جو ہے نا، ہماری پوری زندگی کی جمع پونجی کیا ہوتی ہے ہماری عبادات کی، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جبکہ یہاں پہ سیدہ کی جب بات آتی ہے، سیدہ کائنات کی، تو راضیہ مرضیہ کہ آپ اللہ سے راضی اور اللہ آپ سے راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اور پھر آپ کے مزید القاب، اور القاب جو ہے نا وہ صرف آپ کو صرف القاب نہیں دے دیے گئے، ہر القاب کے پیچھے پھر ایک ہسٹری ہے، ہر القاب کے پیچھے سیدہ کی میں تو کہتی ہوں سیدہ کی محنت ہے، سیرت اور فضیلت دونوں کا پہلو ہے، سیرت کا پہلو بھی ہے۔ جی جی تو لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آپ کی ذات پر، اور آج کے دن کی نسبت سے ہم سب کو جو ہے وہ ہدیہ تشکر ادا کرنا چاہیے کہ سیدہ کی ذات ہم سب کو عطا ہوئی، سیدہ کی ذات اللہ پاک نے دنیا کو عطا کر کے احسان عظیم عطا فرما دیا، اور اس زمانے میں سیدہ کائنات کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ جب ہم بیٹیوں کو، ہم خواتین کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بطور بیوی، بطور بہن، بطور بیٹی، اگر یہ مقام ملا تو سیدہ کائنات کے نالین کے تصدق سے ملا۔ بے شک بے شک، یہ بھی ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا، اور صحیح جو تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب میں یہ تھا کہ بیٹیوں کو وہ فخر کا باعث نہیں سمجھتے تھے، کچھ تو ظالم ایسے تھے کہ جو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ عرب کے علاوہ بھی میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں کہ نارتھ امریکہ کی ہسٹری، امریکہ، کینیڈا اور پھر لیٹن امریکہ، برازیل وغیرہ، کہ وہاں بھی جو آرکیولوجسٹ نے جب ڈھانچے برآمد کیے تو وہاں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ڈھانچے برآمد ہوئے جن کو زندہ گاڑا گیا، یعنی پوری دنیا میں یہ ایک تصور تھا، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جو فضیلت حاصل ہوئی اس نے یہ تصور بدل دیا۔ خانم ندرت زیدی صاحب آپ بھی فرمائیے اسی حوالے سے، شرف ہے ہمارے لیے حضرت زہرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ، سچ ٹی وی کا بہت شکریہ کہ یہ موقع دیا، اور آغاز کلام کروں گی پروردگار کے نام سے کہ جو فاطر السماوات ہے، اور اس نے ہمیں جناب فاطمۃ الزہرا جیسا تحفہ اپنے نام کے ساتھ مشتق کر کے دیا ہے۔ ایک سلسلہ چلا گفتگو کا کہ شعر و شاعری سے ہی بات شروع ہوئی، تو دل چاہا کہ جہاں میر انیس کا ذکر آئے تو محسن نقوی کا نام نہ آئے، تو مودت کا سلسلہ شاید مکمل نہیں ہوتا۔ ایک مختصر سا کلام ہے، اس کو مٹا سکیں گی نہ باطل کی سازشیں، اسلام پر ہے سایہ دامان فاطمہ، کرتے پھریں زمین پہ تجارت بہشت کی، اپنے گداگروں پہ ہے فیضان فاطمہ، باب بطول ہو کہ در خیمہ حسین، ہر دور میں لٹا سر و سامان فاطمہ، فوج ستم کے سامنے کب ہے علی کا لال، شک کے مقابلے میں ہے ایقان فاطمہ، باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی، محسن میں ہوں غلام غلامان فاطمہ۔ پروردگار عالم نے یہ ایک ایسی حسین ہستی جناب فاطمہ الزہرا کی صورت میں ہمارے درمیان بھیجی کہ جسے اللہ کے نبی نے ام ابیہا کہا۔ یہ محبت کی وہ معراج ہے جو ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں ظاہر کر رہی، ایک نبی اپنی امت کو بتا رہا ہے، عالمین کو بتا رہا ہے کہ دیکھو جب دختر گھر میں آئے تو اس کی تحریم کیسے کی جائے، اس کی حرمت کیسے کی جائے، اس کی محبت کا حق ادا کیسے کیا جائے۔ جیسے بھی آغا بھی بتا رہے تھے کہ جناب فاطمہ الزہرا اس زمانے میں آنکھ کھول رہی ہیں جب بیٹی محض ایک بے عزتی کا نشان تھی۔ یہودیوں میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا پینڈورا خواتین کے لیے، جس کا مطلب ہوتا تھا کرسڈ باکس، یعنی ایک ایسا صندوقچہ جس میں ہر طرح کی کیا کہوں میں بے عزتی بھی ہے، اس میں
ان کے لیے انفارچونیٹ حد تک چیزیں بھی ہیں، ہر چیز جی ہے، جی جی اور اس کو عورت کہا جاتا تھا. وہ لفظ پینڈورا عورت کے لیے مختص کیا گیا تھا. ایسے جناب زمانے میں جناب فاطمہ الزہرا کا اس دنیا میں آنا، صرف عالمین مسلمانوں میں نہیں، پوری عالمین میں آنا، یہ عورت کے لیے باعث فخر ہے. اور دیکھیں جیسے بھی مرد اور عورت کی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے اگزامپل ہیں، تو اکثر عورتیں بھی سوچتی ہیں نا کہ اللہ نے نبی بھیجے تو دوسرے جینڈر میں بھیجے، آئمہ آئے تو جینڈر دوسرا تھا. آئینہ رسالت کا نام جناب فاطمہ الزہرا ہے، شجاعت مرتضیٰ کا نام جناب فاطمہ الزہرا ہے، امامت کی عظمت کا نام جناب فاطمہ الزہرا ہے. اور جو ایک مختصر سی کمپریہنسو سی ڈیفینیشن جناب فاطمہ کی ملتی ہے وہ حدیث قصہ کی شکل میں مل جاتی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو تعارف کرانے کا وقت آیا تو تب اللہ نے نہیں کہا کہ نبی کی بیٹی بیٹھی ہے یا امام کی بیوی بیٹی ہے یا امام کی مادر بیٹی ہے، بلکہ کیا کہا، یہ سارے رشتے جس کے ساتھ مختص ہیں اس کا نام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تمہیدی کتنی خوبصورت گفتگو ہوئی، اور بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو آغاز سے ہی، بلکہ بعض شخصیات ایسی ہیں کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی تقدس کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تو مرکز عصمت کہا گیا. تو اس وقت اس پروگرام میں ایک روحانی کیفیت طاری ہے، وہ ہر پروگرام میں نہیں ملتی. آپ تو بہت پروگرام کرتی ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہوگا. خانم سیدہ سحر زیدی صاحبہ، کچھ ایسے آسپیکٹس ہوتے ہیں کہ ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں لیکن ان پہ غور نہیں کرتے، اور اس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. جیسے رسول پاک کی ایک بہت معروف حدیث ہے، مستند حدیث ہے، معتبر حدیث ہے، معروف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے رضا پر یا ایک جگہ الفاظ آئے خوش ہونے پر راضی ہوتا ہے. اب اس کے میرے نزدیک دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے، ورنہ بہت جگہ جیسے مثال کے طور پر ہے کہ والدین کی اطاعت واجب ہے، لیکن کئی جگہ کنڈیشنز لگ جاتی ہیں. لیکن یہاں پر کوئی کنڈیشن نہیں. اگر والدین کوئی ایسی بات کہیں جو احکام کے خلاف ہو تو پھر واجب نہیں، اگر خدا نہ خواستہ. حضرت زہرا پر یہ کوئی کنڈیشن نہیں، جس بات پر وہ راضی ہوتی ہیں اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس بات پر وہ غضبناک ہوتی ہیں اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. اس کے دوسرے پہلو پر پھر ان سے پوچھوں گا، اس پہلو پر فضیلت کے اس پہلو پر آپ بات کریں. جس طرح سے بات ہوئی کہ یہ فقط ایک باپ اور بیٹی کا تعارفی بات یا حدیث نہیں ہے، جی بالکل. یہ جو پروردگار عالم نے آپ کو القابات پر بات ہوئی تو آپ معصوم نے فرمایا ان لفاطمہ تسعۃ الاسماء عند اللہ، یہ تمام اسماء عند اللہ ہیں، یہ خدا کی جانب سے ہیں. تو جو ایک حبیبت اللہ کا رشتہ ہے، یعنی ایک جو آپ کو کہا گیا اللہ سے سب سے زیادہ جو محبوب ترین ہستی حضرت زہرا کی ذات ہے، تو جس کنڈیشن کی آپ نے بات کی، اگر میں اور آپ دیکھیں کہ ایک کنڈیشن لیس سچویشن ہے کہ خدا آپ کی خوشی سے خوش ہوتا ہے اور آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، تو رسول اللہ کی زندگی سے بھی دیکھیں تو ہمیں یہ بات کیسے مل رہی ہے، کہاں سے مل رہی ہے؟ کسی اور شخصیت کے لیے کسی اس اور طرح کی شخصیت کے حدیث لیے نہیں ہے. اگر آپ رسول اللہ کی محققین نے اس کی اہمیت کو، اسی بات کی اہمیت کو آپ دیکھیے، اگر ہم رسول اللہ کی زندگی سے، یعنی کوئی مجھ سے اور آپ سے پوچھے اسی حدیث کے بارے میں یا آپ کی ذات، آپ کی زندگی کے بارے میں، کیوں میں نے اور آپ نے ان کی معرفت کو، محبت کو اپنے اوپر واجب قرار دے دیا ہے کہ ہم کیوں اس طرح سے رسول اللہ کی قرآن کی آیت ہے، اگر ہم آپ کی ذات سے میں جو ہے وہ دلیل پیش کروں کہ ہم کیوں حضرت زہرا کی محبت کو، ان کی چاہت کو، ان کی معرفت کو اپنے اوپر واجب قرار دیتے ہیں. قرآن کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں جو کچھ رسول دے اسے اپنے پورے وجود کے ساتھ قبول کرو. ماں سے زیادہ حرف عام اور کچھ نہیں ہے. محققین نے رسول اللہ کی زندگی کو جب منقسم کیا، 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، تو آپ یقین کیجئے، یعنی 63 ایئرز آپ کی لائف ہے رسول اللہ کی، پروفٹ کی، 3 حصوں میں سے آپ ڈیوائڈ کریں تو 21 اس طرح کچھ حصے بنتے ہیں. جب آپ کی زندگی کو دیکھا گیا، آپ کی سیرت کو کنگھالا گیا، نکالا گیا حدیث کو، تو 1/3 زندگی آپ کی تعارف حضرت فاطمہ الزہرا میں گزری ہے. وہ احادیث، وہ باتیں، اور انہی میں نے کہا کہ رسول اللہ جیسے ہی فرصت تھوڑی سی پاتے تھے تبلیغ کے لیے، آپ
تعارف کرواتے تھے. ہماری سوسائٹی میں بیٹی کا، ماں کا، بہن کا تعارف ایسے نہیں کروایا جاتا. خیمے سے باہر آتے آ کر کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا فاطمہ ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، فاطمہ ہے، حورین سیاہ، یہ انسانی شکل میں ایک حور ہے. ہیا قلبی اللتی و روحی اللتی بین جنبی، یہ میرا قلب ہے، میری روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا عمل وہ سٹینڈرڈ، وہ معیار بن گیا کہ آپ کی عمل کی پر عمل کرنے سے خدا ہم سے راضی بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک اس کی بات یہ بھی نکلتی ہے کہ جہاں حضرت زہرا کی اپنی ذات ایسی ہے کہ آپ کے عمل سے خدا راضی ہو رہا ہے، آپ کی خوشی سے خوش ہو رہا ہے، آپ کے غضبناک سے غضبناک ہو رہا ہے، تو ان کے پیروکاروں کی سچویشن بھی ایسی ہی ہے کہ اگر ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں تو نہ صرف خدا ان کی عمل سے راضی ہے بلکہ وہ ہمارے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے. یہ اہم بات ہے جو میں اس کے دوسرے پہلو کا آپ نے ماشاءاللہ تذکرہ کر دیا. اور ناہیدہ راجپوت صاحبہ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو اس کا حدیث کا پہلو یہ ہوا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہو جاتا ہے، جن کے خوش ہونے سے، جن کی رضا سے خدا کی رضا حاصل ہو جاتی ہے. لیکن دوسری طرف ہم اس حدیث کو اس طرح سے بھی دیکھیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھیں کہ وہ سیرت ایسی ہے جس سے خدا راضی ہے. تو ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اعمال کو دیکھتے جائیں اور اپنی زندگیوں کو سوالتے کیا بات ہے. اگر ہم اس کا جواب بریک کے بعد لے لیں تو زیادہ ہم بہتر طریقے سے جان پائیں گے ناہیدہ راجپوت صاحبہ سے کہ وہ اس خوبصورت سوال کا کیا جواب دیں گی اور ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ اور ان کی حیات طیبہ سے کیا سیکھنے کا موقع ملے گا، بالخصوص جب ہم موجودہ دور کی بات کرتے ہیں کہ آج کی بیٹی، آج کی ماں، آج کی بہن اور آج کی عورت کس طرح سے بی بی سے، ان کی ذات حیات سے اور ان کی تمام تر لائف سے کس طرح ایک رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، گائیڈ لائن حاصل کر سکتے ہیں. مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب ناظرین ہمیں بڑھائیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابدی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا. جی میں نے سوال ناہیدہ راجپوت صاحبہ سے یہی کیا تھا کہ وہ جو بڑی معروف حدیث ہے، اب حدیث تو ایک ہی حدیث پر یہ 2 گھنٹے پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں جلدی جلدی کافی ساری چیزیں کر لیں کہ رسول پاک کی یہ حدیث کہ حضرت فاطمہ کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے اور ان کے خوش ہونے سے، ان کی رضا حاصل کرنے سے خدا بھی، خدا کی رضا بھی ملتی ہے. تو اس کا ایک پہلو تو فضیلت کا ہے جو بیان ہوا. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کی سیرت ایسی ہے کہ آپ کی سیرت سے خدا خوش ہے. تو ہمارے لیے یہ بڑا اچھا ایک جملہ خانم سحر زیدی نے بیان کیا تھا کہ آپ کا کردار ایک سٹینڈرڈ بن جاتا ہے، وہ میزان بن جاتا ہے کہ جس پہ پھر ہم اپنے کردار کو ہمیں تولنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ ہی کی بات سے دوں گی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جب یہ جو حدیث پاک ہے، یہ جو حکم خدائے تعالیٰ ہے، اس میں پروردگار نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جب کنڈیشن کا نہ لگنا یہ ہمارے فرائض میں آ گیا. بالکل. جس طرح نماز ہماری کسی صورت بھی معاف نہیں ہے، ہر حال میں ہم پہ فرض ہے. تو اسی طرح سیدہ پاک کی رضا میں اور ان کی رضا کو رضامندی ماننا یہ بھی ہم پہ فرائض میں آ گیا، کیونکہ کچھ کنڈیشن نہیں لگی ہوئی کہ اس صورت میں ماننا ہے، اس صورت میں نہیں ماننا. پھر آپ نے فرمایا کہ سیدہ کی سیرت ہی ایسی تھی کہ اس کو جو ہے ہمارا رول ماڈل نہ ماننا، مینٹور نہ ماننا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس جو آپ کو مقام ملا آپ نے پھر اس کا حق بھی ادا کیا. یہ جو بات ہے نا، حق ادا کرنا، کیونکہ مقام تو اور فضیلت تو ملتی ہے لیکن اس کا حق ہر کوئی ادا نہیں کرتا.
सैयदा ने फिर हक भी अदा किया और फिर आने वाली नस्लों तक, क़यामत तक खुद का जो आपका रोल मॉडल था, आपकी जो उसवा है, उसको इतना खूबसूरत तरीके से पेश किया कि अब 1400 साल बीत गए हैं, 1400 साल बीत गए, लेकिन आज भी आपका किरदार हमारे लिए मशअल राह है। बेशक, आज के साइंटिफिक दौर में भी हम सैयदा की ज़ात से हम जो है वो बहरामंद भी हो सकते हैं, और आपकी ज़ात को सामने रख के हम आज के मॉडर्न दौर में भी मॉडर्नाइज हो सकते हैं। कहते हैं ना आजकल ह्यूमन राइट्स की बात होती है बहुत ज़्यादा। अब आप ये देखिए कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जब उस दौर में मतलब एक खादिमा मिली, तो आपने ये मुकर्रर किया नुज़रत ज़ैदी साहिबा कि आपने मुकर्रर किया कि एक दिन ख़ुद काम करती थी और एक दिन खादिमा। अब इससे बड़ा ह्यूमन राइट मैं नहीं समझता। क्या आजकल आप देखें मुआशरे में कोई है ऐसा शख्स, कोई ऐसा घर कि जो इस तरीके से जो यानी आप सैयदा कायनात हैं, ये दुनिया तो बहुत छोटी है, लेकिन किस तरीके से अपने अमल को पूरी उम्मत और पूरी इंसानियत के लिए वाज़े करती हैं। देखिए असल में हम लोग इंसाफ और अदल का जो कॉन्सेप्ट है उसे अदालत तक महदूद कर देते हैं। हमारा ख्याल है कि काजी बैठेगा और उसके सामने गवाहान पेश होंगे और वकला आएंगे तभी इंसाफ हो सकता है। इंसाफ या अदल का तकाज़ा ये कि हर चीज़ को उसके मुनासिब मकाम पर रखा जाए, एक में हद मुकर्रर की जाए, उसको बराबर बराबर तकसीम किया जाए। जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा ने इस छोटी सी बात से कहने को हमारे लिए घर में मेड या सर्वेंट रख लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है कि आपने जो अदल का मयार अपने लिए रखा है, दूसरों के लिए रखा है, उसको घर में पहले लागू करके दिखाया ना। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब क्या कहते हैं, तुम लोगों के साथ वैसा सलूक करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए ना। अच्छा, अब जैसे अभी ये तज़किरा हो रहा था इस हदीस का, इसको मैं एक बहुत मशहूर एक और हदीस से मुंसलिक करूँगी, जहाँ रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया कि जनाब फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। और फिर हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने फ़ातिमा को राज़ी किया तो खुदा को राज़ी किया, जनाब फ़ातिमा को नाराज़ किया तो खुदा को गज़बनाक किया। इन दोनों में बहुत गहरा लिंक है। जब अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कि जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा मेरा टुकड़ा है, तो दैट मीन्स कि एक रिफ्लेक्शन है अल्लाह के नबी की जो जनाब फ़ातिमा की सूरत में आपको नज़र आती है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा खाना जनाब रसूल खुदा में दाखिल हुआ, जहाँ जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा अपने फ़र्जंदों के साथ अल्लाह के नबी के साथ बैठी थी, और अल्लाह के नबी उनसे कह रहे थे फ़ातिमा आपका ख़ानदान कायनात में एक मीज़ान है, जिस मीज़ान की मरकज़ का नाम जनाब फ़ातिमा है और जिसके पलड़ों का नाम हसनैन है। और फिर ले आइए इसको कुरान की तरफ, जहाँ अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कह दीजिए कि मैं अजर रिसालत में और कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि उनसे मोहब्बत करो जो लहमों का लहमी है, दमों का दमी है, जो मेरे वजूद का टुकड़ा है। तो यहाँ से मोहब्बत कामिल होती है जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा के साथ। देखिए एक छोटी सी मिसाल है कि जब हमारा बच्चा हमारे करीब आता है ना, अल्लाह ने उसके दिल में शुरू से हमारे लिए मोहब्बत डाल दी है। परवरदिगार ने उसको बता दिया है कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे साथ तुम्हारी पनाहगाह है, तुम्हारे सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी है, तुम्हारी मोहब्बत भी इसी के साथ है। अल्लाह के नबी ने अपने नबी के लिए जब कहा ना कि मैं पहचानवाना चाहता था, अपनी शनाख्त कराना चाहता था और मैंने आपको पैदा किया, तो अल्लाह के नबी के घर जन्नत के मेवे की शक्ल में जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा को भेजकर बता दिया कि देखो ये रिश्ता वही चल रहा है, आईने बदल रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप घर में बहुत सारे आईने लगा लें और उसके बीच में आप खड़े हो जाएं, हर आईने में आपको रिफ्लेक्शन नज़र आएगी, लेकिन मरकज़ कौन है? आपकी ज़ात। अल्लामा इकबाल ने कितना खूबसूरत रेफरेंस दिया जनाब फ़ातिमा का कि मादर पुरकार इश्क है। ये जो ज़िंदगी है ना एक मुसलमान की, ये बेसिकली एक सर्कल है, उस सर्कल का एक मरकज़ है। उस मरकज़ का जो इश्क है वो रसूल खुदा है और कुछ नहीं है। अगर हम उस मरकज़ से हट जाएंगे ना तो हमारी ज़िंदगी कहीं की नहीं रहेगी। अब बच्चों को जब दायरा बनाना हम सिखाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उससे कंपस पकड़ना सिखाते हैं, उसको सिखाते हैं कि जब तक कि मरकज़ उस कंपस रहेगा मरकज़ पे तो दायरा चलता रहेगा, अगर ज़रा हिला तो दायरा तब्दील हो जाएगा। अब मरकज़ पुरकार इश्क, इश्क का नुक्ता रसूल खुदा, उस पर दायरा बनाने के लिए आपको पुरकार चाहिए थी जो जनाब इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शक्ल में आती है, और उस पर पकड़ कौन सिखा रहा है? वो जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सिखा रही है। तो ये चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। देखिए हमारा रिश्ता किन के साथ है, हमें गम आता है ना तो हम अपना गम कैसे भूलते हैं? उनके किरदार में ढल के कि हमारा गम तो कुछ भी नहीं जो वो गुजार कर गए, और जब हमारी खुशी आती है तो वो खुशी उनकी खुशियों के सामने बेमायनी हो जाती है। यही तारुफ है।
میں جب بھی جناب فاطمہ کا ذکر کرتی ہوں تو مجھے ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب کے آخری جملے بڑے یاد آتے ہیں. اگرچہ وہ ان کا کنکلوژن ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا ابتدائیہ ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے, کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. وہ بہت خوبصورت آپ نے اپنی گفتگو کے اس حصے کا اختتام ڈاکٹر شریعتی کے اس جملے سے کیا. ہم ساری ان کی جہتیں دیکھتے ہیں سحرزادی صاحبہ کہ وہ ایک بیٹی ہیں, وہ ایک ماں ہیں, وہ ایک اہلیہ ہیں, لیکن پھر واقعی شریعتی کہتے ہیں کہ جب سیرت, بات وہی پھر سیرت کی ہو رہی ہے, جب سیرت دیکھتے ہیں تو پھر فاطمہ فاطمہ ہے کہ کوئی اور شخصیت کائنات میں ان جیسی نہیں ملتی. ایک اور پہلو کی طرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ بارہا ذکر کیا اس پروگرام میں بھی, ویسے بھی, کہ جب ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ وہ ایک نمونہ عمل ہیں تو عورتوں کے لیے صرف نہیں, مردوں کے لیے بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہرحال کیونکہ نبی کریم صنف مرد سے تعلق رکھتے تھے تو اسوہ کامل جو ہے عورتوں کے لیے وہ حضرت زہرا ہی ٹھہرتی ہیں, اسی لیے ان کو شریک کار رسالت کہا جاتا ہے. اس حوالے سے فرمائیے گا. شریک کار رسالت, وہی حدیث جو بیان ہوئی فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی اس کو کبھی کبھار ہم شاید غلط ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری جگر کا ٹکڑا ہے. یہ میرا ٹکڑا یعنی اگر رسول ایز اے رسول بات کر رہے ہیں تو رسالت کا ٹکڑا ہے. جیسے کہہ دیتے ہیں نا یہ میرا پارہ تن ہے. بالکل ایسا ہی. اگر نبی ہیں تو نبوت کا ٹکڑا ہے. اگر آپ بحیثیت ولی بات کر رہے ہیں تو ولایت کا ٹکڑا ہے. آپ معصوم ہیں تو عصمت کا ٹکڑا ہے. اور شریک کار رسالت, اگر آپ زندگی کو دیکھیں, وہ 9 سالہ زندگی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو آپ اپنے بابا کے گھر گزارتی ہیں اور 9 سال جو آپ نے اپنے شوہر کے گھر گزاری, اگر اس 9 سالہ زندگی کو دیکھیں تو چاہے آپ شیب ابی طالب کو دیکھ لیجئے, وہاں پر ہمیں آپ کا صبر, آپ کا حلم, آپ کی تسلیم, آپ کا رضا, وہ 3 سال کے جہاں پر اگر بڑے رہ رہے ہیں اور وہ بھوکے ہیں اور وہ پیاسے ہیں, یہاں تک کہ پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا ہے. جب بڑوں کا صبر ہمیں اس مقام پر نظر آتا ہے تو ہم نہ بھولیں کہ اسی گھاٹی میں حضرت زہرا بھی موجود ہیں. رسول اللہ کو اگر تانا دیا جا رہا ہے, چاہے وہ تانا ابتر ہے, اگر آپ کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے فائنینشلی, سوشلی, تو اس سارے بائیکاٹ میں جہاں پر ضرورت ہے, آپ دیکھیے کہ مرد جو باہر کی سختیوں کو جھیلتا ہے, رسول اللہ سوشلی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, ان کا فائنینشلی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ایک جگہ جو ہے وہ محدود کر دیا جاتا ہے تمام جو خاندان ابو طالب ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو. وہاں پر دیکھیے ایک کردار ہمیں خاتون کا بھی نظر آتا ہے کہ وہ گھر میں یا اس مقام پہ کہ جو وہ مرد کے دل میں رکھتی ہے یا اس کی زندگی میں رکھتی ہے, وہ کس طرح سے اس کے لیے بھی ایز اے مینٹور کام کر سکتی ہے, ایک پیسفل انوائرمنٹ کو اور اس کا ساتھ دے کر ان تمام تر سختیوں میں اور ان تمام تر مصائب اور مشکلات میں جس کا سامنا وہ باہر جا کے کر رہا ہے. یعنی رسول اللہ جب ام ابیہا کا لقب آپ کو کنیت آپ کی دی گئی, جو آپ کی گفتگو ہے اس کا ایک عکاس ہے اور سمیٹ دیتا ہے ساری کہ آپ دیکھیے کہ جہاں پر بچوں کی شناخت والدین سے ہوتی ہے. یعنی کہا جائے اگر میں یہاں پر جو کچھ ہوں, جس مقام پر ہوں, اپنے والدین کی وجہ سے ہوں. آپ سوچئے یہ عجیب کنیت ہے, ام ابیہا, یعنی اپنے باپ کی ماں. کس طرح سے رسول اللہ وہ شفقت, وہ محبت جو ایک ماں سے ملتی ہے اولاد کو, وہ ایک بیٹی سے باپ کی جانب ہے. اور جس طرح سے رسول اللہ اگر سجدے میں ہے, ان پشت پر آپ کی کوئی اوجڑی پھینک کر چلا جاتا ہے تو ننے ننے قدم اٹھا کر حضرت زہرا گھر سے باہر نکلتی ہیں اور آپ کی مدد کرتی ہیں. اگر جنگ میں ہے رسول اللہ میدان جنگ میں ہے, وہاں پر بھی آپ دیکھیے جہاں پر آج ہم ویمنز ڈے منا رہے ہیں اور تمام تر چیزیں, وہاں پر میں ایک حجاب کی کیفیت کو یہاں پر بیان کرتی ہوں. یہ حجاب بڑے اہم موضوع ہے جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے. ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और उसी को आगे जी बढ़ाएंगे। जी मोहतरमा नाहिदा राजपूत साहिबा से पूछते हैं। अब पहलू इतने ज़्यादा हैं जी जी इज़्ज़ो शरफ़ के, फ़जीलत के और फिर उनकी सीरत की इत्तबा के कि 2 घंटे का प्रोग्राम भी कम लगता है और फिर बीच में ब्रेक्स भी आती हैं। यकीनन ये जो अभी ज़िक्र किया कि आप शरीक कार रिसालत हैं, एक आलिम दीन ने बड़ी खूबसूरत बात और वजाहत की उस फ़जीलत की जो बहुत सारी अहादीस में आई हैं कि कायनात में कोई और शख्सियत ऐसी नहीं मिलती बशमूल मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम और दीगर हस्तियों के कि जब वो आती हूँ तो रसूल खड़े हो जाते हैं। किसी के लिए ये नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, कभी माथा चूमते हैं, कभी हाथ चूमते हैं, फिर उनको अपनी मसनद पे बिठाते हैं, यानी अपनी जगह पर बिठाते हैं, ख़ुद साइड पर बैठते हैं। ये मुस्तनद मोतबर अहादीस इस बारे में। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जहाँ उनकी इज़्ज़ो शराफत और फ़जीलत का एक एहसास था जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, वहाँ उनका एक मनसब भी था कि वही जो बात हुई कि वो शरीक कार रिसालत थी। तो क्योंकि उन्होंने वो मनसब अदा करना था तो ये एक मनसब का एहतराम भी रसूल पाक करते थे, यानी शख्सियत और मनसब आपस में कुछ इस तरह से मिल गए थे कि वो फ़जीलत और वो मनसब इस बात का तकाजा करता था कि रसूल आगे बढ़ें, इस्तकबाल करें, माथा चूमें, हाथ चूमें, अपनी जगह पर बिठाएं ताकि कायनात ये देख ले कि सीरत हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की इत्तबा और उनकी फ़जीलत को जानना वाजिब है। जी बिल्कुल। सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, आपका मुकाम व मर्तबा, आपके मुकाम व मर्तबा में ख़ुद कुरान बोल उठता है, ठीक है, जो सबसे अफजलियत अल्लाह के कलाम की है ना, तो अल्लाह का कलाम बोल उठता है, आपकी आमद पे कलाम बोल उठता है, आपके जब आपका मुकाम दिखाना हो इंडोर तो कलाम बोल उठता है। आयत ततहीर किसी ने देखा किसी ने ना देखा, इंडोर था, लेकिन जब आया मुबाहला हुआ तो अल्लाह पाक ने फिर यूँ खोल के दिखा दिया कि ये है मुकाम पंतन पाक। और सईदा कायनात आपके लिए अल्लाह पाक जो है वो कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वनिसाउकुम, जमा का सीगा लगाता है, जबकि जा रही हैं अकेली खातून। तो अल्लाह पाक बता रहा है कि ये देखने में तो एक अकेली खातून नजर आ रही हैं सईदा कायनात, लेकिन ये क्या है, ये कुल कायनात की खवातीन की रिप्रेजेंटेटिव है। क्या बात, जब ये मुकाम व मर्तबा हो, और जैसा कि पहले जो है बाकी अलकाब चूँकि डिस्कस हो रहे थे तो मैंने सोचा बात को इस रुख की तरफ लेके जाएं। तो जब आपका ये मुकाम व मर्तबा कि आपकी आमद पे भी कुरान बोल उठे, इन्ना आतईना कल कौसर, वहाँ पे भी जमा का सीगा अल कह के आतईना, पूरे कुरान पाक में कहीं पे तोई के साथ आतईना अता करने की बात नहीं आई। इनफरादियत, हर चीज में इनफरादियत। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि आपकी शान ही वखरी है, ठीक है, वो इतनी वखरी कि उसके मध्य मुकाबले यानी जो अल्फाज भी आपकी शान में आ गए वो फिर वो भी कहीं ऐसे और अल्फाज नहीं रिपीट भी आए, वो नहीं भी कहीं और नहीं आए। और जहाँ जहाँ पे सईदा कायनात का जिक्र पाक आता है, अल्लाह पाक वहाँ पे जमा का सीगा लगाता है कि ये अपने अंदर जो है इज्तमाइयत समोए हैं, इनको एक सिर्फ एक अकेली खातून ना जानो, ये अपने अंदर कुल कायनात की खवातीन, ठीक है, कुल खवातीन की इज्तमाइयत समोए हैं। और सईदा कायनात और फिर उन कायनात की जो कुल आपने जामियत की, वो जामियत आपके किरदार में नज़र भी आती है, वरना बड़ा मुश्किल होता है कि खातून मुकम्मल तौर पर माँ, बेटी, बीवी और फिर जैसे अभी जिक्र किया सहरजदी साहिबा ने कि बाहर के लिए तबलीग इस्लाम के हवाले से और रसूल अल्लाह और हज़रत अली की मदद के हवाले से भी पूरी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ, ऐसी हमें सीरत और कोई नज़र नहीं आती। हमें बिल्कुल ऐसी सीरत नज़र नहीं आती। और उम्मे अबीहा आपका जो लक़ब, एक तरफ इसका जो माना है कि अपने वालिद की माँ जैसी या माँ, और दूसरी तरफ कि अपने वालिद के मिशन को आगे लेके जाने वाली। तो उससे भी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सईदा कायनात बस एक चादर में लिपटी हुई छुई मुई सी खातून घर में बस वो चार दीवारी के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप गज़वात पे भी तशरीफ़ लेके जाती थी, आप वाज भी फरमाती थी, आप तबलीग के लिए भी बाहर लेके जाती थी अपने नन्हे शहजादों को साथ लेकर। तो आपका जो रोल मॉडल है, आपको अगर हम रोल मॉडल कहते हैं आज इस मॉडर्न सोसाइटी में भी, तो आपका जो आपका किरदार है वो हर किरदार में फिट होता है। बिल्कुल आज की इस मॉडर्नाइजेशन खातून को भी, जैसा कि अभी वो हकूक़ की बात हो रही थी, तो जो हकूक़
मगरिब अब दे रहा है एक औरत को, 90s में जाके उसने औरत को दिए, वो हकूक़ आपको हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने 1400 साल पहले अता कर दिए थे। तो सैयदा कायनात का किरदार हमारे लिए ना सिर्फ आज के दौर में मिशल राह है, बल्कि क़यामत तक के आने वाली, अब अगला दौर कितना मॉडर्नाइज हो जाएगा, उस दौर में भी सैयदा कायनात का किरदार वो हर दौर में फिट होने वाला है। वाह वाह। जनाब नुसरत ज़ैदी साहिबा, एक और पहलू जो आपकी सीरत का है, जो आम तौर पर जब लोग पढ़ते हैं तो वो हैरान होते हैं, लेकिन वो हैरानी की बात नहीं होती कि सैयदा कायनात हैं, खातून जन्नत हैं, खातून क़यामत हैं, तमाम आलमीन की ख़वातीन की सरदार हैं, लेकिन चक्की पीस रही हैं। वो कहते हैं कि चक्की पीसते पीसते हाथों में छाले पड़ जाते हैं, घर का काम कर रही हैं। जब तक खादमा नहीं है, और बहुत अरसे तक खादमा नहीं है, तो सारे काम खुद करती हैं। जब खादमा आती हैं तो एक दिन खुद और एक दिन खादिमा। जी। ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानियत को ये दिखा दिया कि जितने भी नामसाइद हालात हों, अगर हालात बहुत अच्छे होते और शहजादियों की तरह रहती तो लोग कह सकते थे कि उनको तो सारी सहूलियात मैसर थी, हम कैसे उनकी पैरवी करें। लेकिन इतने नामसाइद मुश्किल हालात में कि अगर चाहें तो जन्नत से जोड़े मंगा लें, लेकिन ये भी अल्लाह ने दिखा दिया। लेकिन मुश्किल में, मुसीबत में, आजमाइश में और बज़ाहिर उसरत व तंगी में एक आइडियल किरदार पेश किया। बेशक जैसे कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात हो रही थी, और अभी बहुत खूबसूरत जुमला इन्होंने कहा कि हदीस किस्सा हदूद एक लिमिटेशन में है, एक प्रेमिसेस में है, और आया मुबाहला बाहर है। तो मैं इस जुमले को पहले, अगर मैं इजाज़त दे तो रिप्लेस करूँ कि हदीस किस्सा या आया तथहीर, ये बेसिकली थेरी है। आया मुबाहला एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। सीखने के लिए प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात की, अगर हम आज के मुआशरे में गौर करें तो जो एक रीसेंट सर्वे आया वो यही है कि 45 to 50% शरह हमारे घरों के टूटने की हो चुकी है। उसमें इतना रेज़ आया है, और उसकी जो बुनियादी वजह है ना, वो यही है कि हम जब अपने बच्चों को शादी के लिए तैयार करते हैं तो हम उन्हें एक मतलब एक बिल्कुल एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड में रखते हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड में रखते हैं। शुरू से ही जो है ना, एक फ्रेज़ हमारा होता है कि मेरे बेटे की शहजादियों जैसी बीवी आएगी और मेरी बेटी का शहजादे जैसा शौहर आएगा। हम ये नहीं बताते कि शहजादा और शहजादी वो होते हैं जिनके लिए अल्लाह का नबी कहता है कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ्र ना होता। ये जो मैरिटल लाइफ है जनाब फातिमा की, इसको समझने के लिए हमें वो तजवीज के दिन से देखना होगा कि जब तजवीज के लिए सवाल आता है, अल्लाह के नबी जनाब अमीरुल मोमिनीन को खुशामदीद कहते हैं, फिर जनाब फातिमा से मुखातिब होते हैं, और वो कहती हैं कि लोग कहते हैं कि इनके खदो खाल कुछ ऐसे हैं कि ये बहुत बेवकामा, अब थोड़े से ह्यूज लगते हैं, हाथ बड़े हैं, पेट बड़ा हुआ है। बिहारुल अनवार में एक रिवायत मौजूद है इस तरह की। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, देखो दुनिया वालों ने दुनिया के खसाइल पर नज़र डाली है, मैं तुम्हें वो खसाइल बताता हूँ जो अली के आखिरत के लिए। फिर कहते हैं कि उनके सीना कुशादा इसलिए है क्योंकि उसमें इल्म का एक ख़जाना है, उनके हाथ इसलिए बड़े हैं क्योंकि उन्होंने जूदो सखा करनी है, और उनके हाथों के जोड़ इसलिए मजबूत हैं क्योंकि वो पनागाह हैं तौहीद की, उनके कदम इस कदर मजबूत हैं क्योंकि वो तौहीद के रास्ते में कदम बढ़ाने वाले अव्वलीन शख्सियत हैं। तो जनाब फातिमा को कैरेक्टराइज़ किया गया और बताया गया कि देखो ज़िंदगी का असूल ये है, बेहतरीन वो नहीं है जिसके पास माल और असबाब हैं, बेहतरीन वो है जो ज़रा बेचकर जब अपनी बीवी को घर लेकर आता है और लिबास जन्नत से आता है, तो वो दुख्तर रसूल उसी रात अपना लिबास ये कहकर दे देती है कि आने वाले साइल के लिए मेरे पास इससे बेहतरीन चीज़ कोई ना थी। और जब अल्लाह के नबी दूसरे दिन आकर अल्लाह के वली से सवाल करते हैं कि आपने फातिमा को कैसा पाया, तो बात खूबसूरती की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि मैंने फातिमा को अताअते खुदावंदी में अपना मुआविन और मददगार बनाया। इसी खूबसूरत जुमले के साथ हम एक ब्रेक लेना जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जी आबिद साहब। जी, हज़रत सैयदा ताहिरा की सीरत पर गुफ्तगू, और कितना
خوبصورت پروگرام ہے جی یہ. ماشاءاللہ. اور میں جو اکثر یہ بات کرتا ہوں کیونکہ ہم جب آج کے معاشرے کو دیکھتے ہیں نا تو جس طرح تعمیر کردار کی ضرورت ہے صحیح. اس کے لیے اس سے اچھا موضوع ہو نہیں سکتا. خانم سحر زیدی صاحبہ، تعمیر کردار کی بات ہو اور پھر خواتین کے حوالے سے ہو تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے بہتر اور کیا موضوع ہوگا. ہمجد پہلو پہ آپ نے گفتگو کی. ایک جو خاتون کی ایک خوبصورتی ہے، اس کا تقدس ہے، اس کی اہمیت و فضیلت ہے، وہ حجاب ہے. حجاب کے حوالے سے جو ہمیں درس ملتا ہے. جی بالکل. رسول اللہ سے جب پوچھا گیا کہ اس پوری کائنات میں سب سے خوبصورت چیز آپ کو کیا لگتی ہے تو آپ نے فرمایا ایک خاتون کا پردہ، یعنی جس چیز سے وہ پردہ کرتی ہے، چادر، اسٹالر، یعنی جس پر جب وہ لیتی ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی آپ رحمت الہی کے گھیرے میں آ جاتی ہیں. یہ فقط چادر نہیں ہے بلکہ ایک سر پر تاج ہے جو پروردگار عالم نے خاتون کے سر پہ رکھا ہے. تو ہر خاتون اس طرح سے ایک شہزادی اور ایک کوئین کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے کہ اور یہ پھر خاتون کا ایک وقار ہے. وقار ہے بے شک. اور اس کے فلسفے فقط ایک بات، وقت چونکہ مختصر ہے، کہ میں پڑھ رہی تھی ایک ایرانی اسکالر کو، انہوں نے کہا کہ اصل میں جو ایک عورت حجاب کرتی ہے، یعنی میں کیسے کنوینس کروں اپنی آنے والی بچیوں کو اس چیز کے لیے، ہم نے اسے امپوز نہیں کرنا بچوں کے اوپر بلکہ انہیں انٹرنلی کنوینس کرنا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایز اے اوبلیگیٹری ایکٹ اس کو کریں، نہ کہ یہ کہ انہیں مجبور کر دیا گیا ہے اس کام کے لیے. تو میں ان کی بات پڑھی تھی فلسفے کے لحاظ سے، انہوں نے بہت خوبصورت ایک وجہ بتائی اور ایک بہت خوبصورت نکتہ. انہوں نے کہا کہ ایک عورت جو حجاب کرتی ہے اصل میں کائنات اس کے لیے بے حجاب ہو جاتی ہے. کائنات کے حجابات اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں. اور یعنی اگر میں اس حجاب میں ہوں تو میں کہیں بھی جا سکتی ہوں، میں موو کر سکتی ہوں باہر. یعنی بہت سے پردے ایسے ہیں جو اس حجاب کی وجہ سے اٹھ گئے میرے لیے. اور ایک بے حجاب جو عورت ہوتی ہے وہ ہوتی بے حجاب ہے لیکن اس کے لیے بہت سے حجابات آ جاتے ہیں، بہت سی کنڈیشنز آ جاتی ہیں. تو اصل میں اگر مقصد ہم دیکھیں اور بچوں کو اس بات پر کنوینس کریں کہ یہ برقع، یہ ویل، یہ چادر، یہ اسٹالر، یہ فقط ایک ایسی چیز نہیں بلکہ یہ آپ کی آزادی کا ایک پروانہ ہے، یا آپ آزادانہ طریقے سے معاشرے میں کام کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. اور حضرت زہرا کی ذات سے تو ہم نے بہت سی باتیں کی. آپ کی ذات سے ملتا ہے جہاں پر اندرونی زندگی ہے، گھر کی زندگی ہے، وہاں پر جیسے کہ ایک میریٹل اس میں بھی بات ہو رہی تھی، تو اصل میں مقصد ہی میاں بیوی کا یہ ہے کہ وہ الہی کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ باحجاب اگر ایک خاتون ہے تو وہ کس طرح سے مولا علی کی زندگی ہو یا رسول اللہ کی، آپ باحجاب ہو کر باہر نکلتی ہیں اور ان کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں. وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات پھیکی ہوگی، یہ کائنات اس طریقے سے جو اس کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا اگر خواتین کا کردار اس میں رنگ نہ بھرے. جی بالکل. اور اسی وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو وجود زن کے بغیر، وجود فاطمہ کے بغیر تو نہ تو آیت تطہیر مکمل ہوتی ہے، نہ آیہ مباہلہ مکمل ہوتی ہے، اور نہ ہی پنج تن پاک کا گھرانہ مکمل ہوتا ہے. اس میں اکیلی ایک وجود زن. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ پہلے ہم لوگ اس پہ بات جو ہیں وہ کر چکے ہیں. تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات اقدس، آپ کی ذات مبارکہ بطور بیٹی دیکھیں تو آئیڈیلائز، بطور ماں دیکھیں تو آپ نے جو بطور ماں اپنے بچوں کی پرورش کی، بے شک وہ بہت کم عرصہ تھا لیکن اس پرورش کا اثر ہمیں نظر آتا ہے پھر کربلا کے میدان میں. اور پھر جو ہے وہ یزید کے دربار میں آپ نے اپنی بیٹی کی جس طرح پرورش کی، ان کو جو شجاعت اور بہادری سکھائی، اور وہ سیدہ زینب کے روپ میں پھر دنیا نے دیکھا. اور اسی طرح بطور جو ہے بیوی، آپ آنے والی قیامت تک کی خواتین کے لیے آپ نے ایک ایسا سبق چھوڑ کے گئیں کہ اپنے شوہر کے ہر حال میں، ہر حالات میں کیسے اس کا ساتھ نبھانا ہے آپ نے وہ بتایا. سیدہ کائنات، یہ لفظ آپ بھی صاحب کہنا آسان ہے لیکن کیا کہ جنت کی شہزادی. جی. اور اپنے کردار کے لحاظ سے بھی سیدہ. وقفے میں بہت کم ٹائم ہے، میں چاہوں گا آپ بھی کہ ایک مکمل ہمہ جہت کردار لیکن اپنے عروج پر، یعنی کہیں پر بھی آپ نے عروج دیکھنا ہو تو سیدہ کے کردار کو. اس سے بڑا عروج کیا ہوگا کہ خادمہ کا سوال کیا جاتا ہے اور ایک تسبیح مل جاتی ہے، اور وہ تسبیح ایسی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1000 نمازوں کے برابر اجر دیتی ہے. اور ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے. دیکھیں ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ شاید یہ کمپلشن ہے،
یہ جو تسبیح فاطمہ ہے اس کا ایک بڑا خوبصورت پہلو سائنٹیفک بھی ہے, جلدی سے میں بتاتی چلوں. سنا تھا کہ بلکہ کچھ روایات میں پڑھا کہ خواتین کے لیے ہاتھ پہ تسبیح پڑھنا مستحب ہے. سوچا کہ اس پر میں بھی غور کروں کہ کیا وجہ ہے. تو عورتیں سب سے زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز میں آتی ہیں, اسٹریس زیادہ ہوتا ہے. یہ جو انگلیوں پر پڑھنا ہے نا, یہ آپ کو اسٹریس سے آزادی دلاتا ہے. اگر آپ اس ہاتھ کا اسٹرکچر پڑھیں تو یہ آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. یہ آپ کے پریشر پوائنٹس ہیں آپ کے جسم کے. یہ چائنیز آکیوپنچر میں سب سے جو بڑا ٹریٹمنٹ ہے وہ ہاتھ سے شروع ہوتا ہے. یہ جو آپ کے ٹاپ پورز ہیں یہ آپ کے برین کے ساتھ ایک پیچوٹری گلینڈ ہوتا ہے جس کو مدر آف آل گلینڈس کہتے ہیں. اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو آپ کی باڈی صحیح کام کرے گی. آپ کتنی مرتبہ جب اس کو پریشر پوائنٹس کو دیتے ہیں نا تو آپ کی باڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. آپ کا یہ جو پورا ریجن ہے یہ آپ کے نروس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے انکلوڈنگ یور تھم. یہ تسبیح جسم اور روح دونوں کے لیے. ہم تو کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر, شروع ہو گئے اللہ اکبر, کتنا وقت لگا ایک دفعہ پڑھنے میں. تو یہ جو حرکت ہے نا یہ ایسی قید ہے جو آپ کو نفس کی بیماریوں سے آزاد دلا رہی ہے. تو یہ ایکسپیریمنٹیشن کی ضرورت ہے اپنی ذات کے ساتھ. جناب فاطمہ بہت بڑا ایک دالان ہے ہمارے لیے علم کا بھی اور فضائل کا بھی. کیا بات ہے. ناظرین بریک کی جانب بڑھیں. ناظرین ہم بریک کی جانب بڑھیں. بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے پروگرام کا لاسٹ سیشن ہوگا جس میں ہمیشہ کی طرح کچھ پیغامات شامل کریں گے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. حاضر ہوتے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابدی صاحب جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ لاسٹ سیشن ہے, اس میں بھی بہت کچھ سیکھیں گے. جی ہم سیدہ سحر زیدی صاحبہ سے کہ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ اگر آپ نے حضرت زہرا کی طرح شبیر پیدا کرنے ہیں تو پھر جیسے آپ نے حجاب کے حوالے سے کہا تھا نا کہ زمانے کی نگاہوں سے چھپ جائیں, یعنی زمانے کی ایسی نگاہیں جو عورت کو تقدس سے نہیں دیکھتی یا خود عورت کا ایسا رویہ ہو کہ اسے تقدس سے نہ دیکھا جائے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھے اور اس کو اپنائے بغیر خواتین اور پھر معاشرے کی ترقی اور معاشرے کا ایک بند کے رہنا ممکن نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے. آپ کی ذات جیسے کہ ہم نے شروع جہاں سے کیا تھا کہ تمام انسانیت کے لیے جہاں پر ایک اسوہ ہے, قدوہ ہے, اسوہ کامل ہے, اور جہاں پر ہم نے حجاب کی بھی بات کی اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے اگر میں کہوں تو دو باتیں یہاں پر میں مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ معاشرتی طور پر جو ہم دیکھتے ہیں ایک تو حجاب کا ہم نے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچیاں کہیں یعنی مردوں کی لائف تھوڑی رف اینڈ ٹف ہے. راہبر کو میں ایک دفعہ سن رہی تھی, کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھتے ہیں لوہار کی دکان پر جائیں تو لوہے کا کیا عالم ہوتا ہے, کس طرح سے اوزار ہوتے ہیں, اس کو پیٹا جا رہا ہوتا ہے سب کچھ, لیکن اس کے لیے کوئی خیال نہیں ہوتا. جبکہ آپ جوہری کے پاس جاتے ہیں تو ہیرا ڈائمنڈ اگر آپ اس سے مانگیں تو اپنی بڑی خاص تجوری سے نکالے گا, بڑا وہ کمپلیکیشنز کو دیکھتے ہوئے اس کو بڑا خوبصورت رومال میں اور ڈبوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ وہ ہیں, آپ ہیرے کی مانند ہیں, اسی لیے آپ کی حفاظت ہے اور آپ کو بہت نرمی سے رکھا جاتا ہے. جیسے کہ امام علی نے کہا امرأۃ ریحانہ, عورت جو ہے وہ پھول کی مانند ہے, ڈیلیکیٹ ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جہاں پر اگر معاشرتی طور پر دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت آپ کی تعلیمات ضروری ہیں چیزوں کو کمبائن کرتے ہوئے, بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب ہم بہت ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں خاص طور پر بچیاں اور خواتین, تو معاشرے میں اس وقت میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب سی بیہیویئر ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, ایک ایٹیٹیوڈ جو آتا ہے, جو بہت سارے گھریلو مسائل میں چاہے وہ اگر پیرنٹس کے گھر بھی ہیں یا شادیاں بھی ہو جاتی ہیں تو وہ چیز حضرت زہرا کی زندگی کو دیکھیں اور ان القابات 9 خاص طور پہ جو عند اللہ ہیں, جو خدا کے نزدیک ہیں, ان میں سے ایک محدثہ ہے جس کا ایک معنی ہے ملائکہ سے کلام کرنے والی, اور پھر رسول اللہ کی آپ کی بعد میں شہادت اور رحلت کے سب سے زیادہ جس چیز کو مس کیا حضرت زہرا نے وہ وحی کا نزول تھا. تو اس کے لیے اسپیشلی آپ کے حضرت جبرائیل کو بھیجا گیا, اور صحیفہ حضرت زہرا کے نام سے جو ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ جو قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے, اور اس کو املا کرواتے تھے بحکم خدا جناب جبرائیل اور آپ. تو سب سے زیادہ مس آپ نے جس چیز کو کیا وہ وحی
الہی ہے، وہ قرآن کا نزول ہے، اور آپ کی میں نے کہا کہ زندگی میں محدثہ، یعنی آپ علمی اعتبار سے آپ شخصیت دیکھیے، ہاں، لیکن رسول اللہ جب ایک مرتبہ گھر آتے ہیں، حضرت زہرا جھاڑو دے رہی ہیں، پوچھتے ہیں کیا کر رہی ہو زہرا؟ آپ کہتی ہیں بابا جھاڑو لگا رہی ہوں. کہا کہ فقط جھاڑو نہیں لگا رہی، جب ایک عورت جھاڑو لگاتی ہے تو خدا اسے حرم اللہ کعبۃ اللہ کی صفائی کا کے برابر اجر دیتا ہے. برتن دھو رہی ہیں، رسول اللہ آتے ہیں، زہرا کیا کر رہی ہو؟ ہے پارہ جگر. بابا جان برتن دھو رہی ہوں. کہا فقط برتن نہیں دھو رہی، جب ایک عورت برتن کو صاف کرتی ہے خدا اس کے صاف کرنے سے پہلے اس کے نفس کو پاک کر دیتا ہے. چاہتے رسول اللہ منع کر دیتے. دیکھیے ٹریننگ کا طریقہ. فاطمہ تم تو محدثہ ہو، تمہارا تو علمی مرتبہ اتنا ہے، تمہاری تو شجاعت، حیا، عفت، تم سیدۃ النساء العالمین ہو، چھوڑ دو گھریلو امور کو، ہاں نہ کرو. لیکن بتا رہے ہیں کہ جب اس مٹیریلسٹک لائف میں، اس فزیکل ورلڈ میں میں نے اور آپ نے اور کسی خاتون نے سروائیو کرنا ہے تو ان سارے امور خانہ داری کو لے کر کے چلنا ہے. بہت خوب، بہت خوب. جناب ناہیدہ راجپوت صاحبہ، حضرت زہرا ایک کامل نمونہ. اقبال نے بھی کہا کہ حضرت زہرا کا نمونہ اور ان کی سیرت ماؤں کے لیے بھی کامل نمونہ ہے اور خواتین کے لیے بھی کامل. حاصل بطول، مادراں را، اسوائے کامل بطول. جی جی فرمائیے. جی میں خانم کی بات کو یہ آگے لے کے چلوں گی کہ ایک طرف آپ کا مقام بھی وہ جس میں خود رب کائنات بول اٹھے، جس میں خود رسول خدا بول اٹھیں. ایک طرف یہ مقام اور ایک طرف لاڈ کی بھی انتہا کہ آپ کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بطور باپ لیکن ہیں تو رسول اللہ، آپ اپنی مسند پہ آپ کو بٹھا لیتے ہیں، آپ کا ماتھا چومتے ہیں، لوگ آپ کو کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ سیدہ کائنات کو کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا فاطمہ. ایک طرف مقام اور لاڈ کی یہ انتہا اور دوسری طرف چکی اپنے ہاتھوں سے پیس رہی ہیں، دوسری طرف وہ اپنے گھر کے سارے کام کاج بھی کر رہی ہیں. تو یہ چیز آج کے دور کے لیے، ہم خواتین کے لیے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مشعل راہ کہ آپ کتنے ہی بڑے مقام پہ کیوں نہ پہنچ جائیں لیکن آپ اپنی اصل کو مت بھولیں. آپ کے بے شک آپ لوگ لاڈلی ہیں، آپ لوگ جو ہیں وہ ماڈرنائز ہیں، آپ پڑھی لکھی ہیں، لیکن آپ ہیں تو خاتون. تو وہ جو خاتون کے کرنے کے کام ہیں وہ سیدہ کائنات نے کر کے دکھائے. اور کیوں کر کے دکھائے؟ تاکہ ہر طرح سے میرا جو رول ہے، میرا کردار ہے، اور اس کے بغیر معاشرہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. مکمل نہیں ہو سکتا. جی جناب ندرت زیدی صاحبہ، آپ بھی آخری پیغام اپنا اس پروگرام کے لیے. میرے نزدیک محبت کا ایک ایسا سراپا ہے جو ہمیں آج کی دنیا میں محبت کرنا سکھاتی ہے. جس چیز کی آج ہم سب میں کمی ہے وہ محبت ہے اور خلوص ہے. گھر سے لے لیں معاشرے تک ہمیں محبت کی کمی ہے. ایسے ہو جائیں جیسے جناب فاطمہ الزہرا کی محبت ہے. اگر میں اپنی بات کہوں یا میرا ایکسپیرینس ہے تو میں نے شوہر سے محبت کرنے کا جو سلیقہ ہے وہ کسی ڈرامے سے نہیں سیکھا. میں نے وہ اس ذات سے سیکھا ہے کہ جس کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام بہار الانوار میں ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کے نام زہرا کا کی ایک توضیح اور تشریح یہ بھی ہے کہ جب وہ امیر المومنین کا چہرہ دیکھتی تھیں تو صبح کے وقت وہ سورج کی طرح جگمگاتا تھا، جب زوال کے وقت دیکھتی تھی تو وہ چاند کی طرح جگمگاتا تھا، اور جب رات کو دیکھتی تھی تو ستاروں کی طرح جگمگاتا تھا. ایک ماں کی حیثیت سے دیکھے تو محبت حدیث قصہ میں ٹپکتی ہے کہ جب ایک بچہ آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ چادر کے نیچے کون ہے، اور اتنی مصروف ماں جو چکی بھی پیس رہی ہے، جو عبادت خداوندی بھی کر رہی ہے، جو اطاعت شوہر میں بھی مشغول ہے، بچے سے گھبرائی نہیں ہے. کیسے کہہ رہی ہے قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی سکون، میں آپ کو اس چادر میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور تیسرا مرکز ہے معاشرے کا. ایک ایسی ہستی کی محبت جو سجدے میں جاتی ہے، رات سے صبح ہو جاتی ہے، اور بیٹا کہتا ہے ماں آپ کی دعاؤں میں ہمارے لیے کچھ نہیں تھا، تو کہتی ہے میری محبت پہلے اس کے لیے ہے جو میری شفاعت کے متلاشی ہے. جناب فاطمہ الزہرا کی ذات ہمیں محبت کرنا سکھاتی ہے. ایسے ہو جائیے نا کہ ہمارے گھر میں جب شوہر آئیں تو وہ جناب علی مرتضیٰ کی سنت دہراتے رہے اور ہم جناب فاطمہ کی، اور آواز آئے کہ دیکھو فاطمہ میرے لیے وہ ہیں کہ میں دنیا کی تکلیفیں جھیل کر جب اس گھر میں آتا ہوں تو ان کے چہرے کو دیکھ کر راحت آ جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت پروگرام ہوا، اور تینوں ہماری جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے بہت ہی دلکش انداز میں اور ایک جامع سیرت پیش کرنے کی کوشش کی. اپنے تئیں تو ہم ظاہر ہے حق ادا نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ فرمایا، جو کچھ انہوں نے کہا، وہ میں اکثر کہتا ہوں سچ ٹی وی کے پروگرام آرکائیو میں رکھنے کے قابل ہیں کہ ان کو سنا جائے، دوبارہ بھی سنا جائے،
اور اس معاشرے کو جنت بنایا جائے۔ میں جب بھی ہما یہ پروگرام کرتا ہوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پہ، سال میں بہت سے پروگرام ہوتے ہیں آپ کے وصال پر، آپ کی ولادت پر، مختصر ہے جی تو میں کہتا ہوں کہ اختتام کیا کروں، تو مجھے ایک ہی بات نظر آتی ہے جو اقبال نے کہی، جی کمال کر دیا اقبال نے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گردید می سجدہ بر خاک او پاشے دمی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے مجھے باندھ دیا ہے اور خدا ان کا کلام جو ہے مجھے روکتا ہے، ورنہ میں آپ کی قبر کے گرد چکر لگاتا اور آپ کی خاک پر سجدہ کرتا۔ کیا بات ہے، اور اسی بات کے ساتھ آج کے اس جو پروگرام ہے اس کا اختتام کریں گے۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ عابدی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ ناظرین اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا۔ آپ سے چاہیں گے اجازت، اللہ نے کے بعد۔